बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, दावत व तबलीग के ताल्लुक़ से कुरान करीम की दो आयात और उनकी मुख्तसर तफसीर आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मेरे अज़ीज़ साथियों, अगर आप हज़रात ने इस वीडियो को मुकम्मल सब्र और तहम्मुल के साथ देख लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद कवी है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब के दिलों में दावत व तबलीग की अहमियत भी पैदा फरमा देगा, दावत व तबलीग का काम करने का जज्बा भी पैदा फरमा देगा, दावत व तबलीग का जो मर्तबा और मकाम है वो भी हमें मालूम पड़ जाएगा। दावत व तबलीग के लिए अल्लाह तबारक व तआला किस कदर अपने बंदों की मदद फरमाता है ये भी हमें पता चल जाएगा। दावत व तबलीग के ज़रिए से किस कदर अल्लाह की मदद आती है ये भी हमारे सामने आ जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरे अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो तमाम इंसानियत के लिए पैदा की गई हो। तुम नेकी की तलकीन करती हो, बुराई से रोकती हो और अल्लाह ताला पर ईमान रखती हो। ये है तर्जुमा इस आयत का। तफसीर सुन लीजिए। मेरे अजीज़ साथियों, सबसे पहले ये बात जहन नशीन रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन उम्मत होने का, खैर उम्म होने का टाइटल सिर्फ़ इसी उम्मत को दिया है। इससे पहले किसी उम्मत को ये टाइटल, ये लक़ब नहीं मिला। दूसरी बात ये कि कुंतुम जो लफ्ज़ आया है इसके बारे में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये पूरी उम्मत के लिए नहीं है कि भाई पूरी उम्मत इसमें दाखिल हो जाएगी, नहीं, बल्कि असल ये है कि ये सहाबा इकराम के लिए है। और फिर साथ साथ ये फरमाया कि सहाबा इकराम जिस कदर नेकी का हुक्म करते हैं, बुराई से रोकते हैं, जो भी अब इस काम को करेगा वो बेहतरीन उम्मत में दाखिल हो जाएगा। यानी दावत व तबलीग का काम करने वाला हर फर्द वो बेहतरीन उम्मत होने का टाइटल हासिल करने वाला है। कुंतुम खैर उम्मतिन, तो ये जो टाइटल है ये बेहतरीन उम्मत होने का टाइटल सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है और आखिरी रसूल है। याद रखिए, आखिरी रसूल का लफ्ज़ जो आया है ना, ये इसलिए कह रहा हूँ कि कादियानी भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो भी अपने दीन की दावत देते हैं, लेकिन ना तो वो मुसलमान है और ना ही उनका दीन काबिल कबूल है। तो वो इस टाइटल में, इस लक़ब में, बेहतरीन उम्मत के लक़ब में दाखिल नहीं है। ये बात जहन नशीन रखे। हर वो बातिल ताकत, हर वो बातिल फ़िरका जो बज़ाहिर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मालूम होती है, क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकाम पे फरमाया है कि तमाम आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है हमने। तो ज़ाहिर सी बात है कि आलमी नबी की आलमी उम्मत है हम, लेकिन ये टाइटल सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सहाबा इकराम के नक्श कदम पे चलेगा, यानी कि नेकी का हुक्म करेगा, बुराई से रोकेगा और अपने अक़ीदे को दुरुस्त रखेगा। ये उनके लिए है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये जहन नशीन कर लीजिए कि हम लोगों को दूसरे लोगों की हिदायत के लिए भेजा गया है। दूसरे लोग दुनिया में जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दूसरे लोग जो दुनिया में ज़िंदा है, उनके सामने अपनी तरक्की, अपनी बेहतरी और दुनिया में अपनी इज़्ज़त व मर्तबे को बढ़ाना और बचाना ही सब कुछ होता है। दूसरे लोगों के लिए यही सब कुछ होता है, जबकि हम मुसलमानों के लिए क्या है कि तुम दूसरों की तरह नहीं हो कि सिर्फ अपने पेट भरने के लिए जियो। ऐसी ज़िंदगी तो जानवर भी जीते हैं। तुमको लोगों की भलाई के लिए पैदा किया गया है, दूसरों की भलाई के लिए ही तुमको ज़िंदा रहना है। तुम्हारे बेहतरीन उम्मत होने का तकाज़ा ये है कि तुम्हें जीना है उनके लिए और वो जीते हैं महज अपने लिए, यानी कि तुम्हें उन लोगों के लिए जीना है जो अल्लाह के अहकाम से दूर है,
جو اللہ کو نہیں پہچان پا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پہ فرمایا نا کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو اللہ کی طرف بلانے والے بہترین امتی ہے۔ اب یہ جو دنیا دار لوگ ہیں، جو دین سے دور ہے، یا یہ سمجھ لیجئے کہ جو مشرک ہے اور کافر ہے، کفار ہے، ان سب تک بہترین امت ہونے کی ہم دلیل پیش کیا کریں گے کہ ہم ان کو نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے روکیں گے اور ان کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیں گے۔ جو ہمارے مسلمان بھائی ہے جو کہ آج دین سے دور ہے، جن کے کلمے بھی یاد نہیں ہیں، جو نمازوں سے دور ہے، جو اللہ کے احکام سے دور ہے، جو نہ بیوی کے حقوق پہچانتے ہیں، نہ بچوں کے حقوق پہچانتے ہیں، نہ والدین کے حقوق پہچانتے ہیں، ان کو ہم جا کے دعوت دیں گے، اللہ کی طرف لے کے آئیں گے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ان کے بارے میں آیا ہے کہ وہ لوگ اپنے لیے جی رہے ہیں اور ہمیں ان کے لیے جینا ہے، ہمیں ان کے لیے جینا ہے، محض اپنے لیے نہیں جینا ہے۔ یہ ہے وہ بات جس کا ادراک امت مسلمہ کو اچھی طرح کر لینا چاہیے تاکہ اسے اپنی حقیقی قدر و قیمت کا احساس ہو جائے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دوسری بات یہاں علماء نے جو پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے لیے رول ماڈل ہے۔ مسلمان کیا ہے؟ دنیا کے لیے رول ماڈل ہے، یعنی کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر آج کے دور کا ترجمہ کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات انسانی اور جن کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو صحابہ اکرام کے طریقے پہ ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو مسلمانوں کو بہترین رول ماڈل بتایا ہے علماء نے، اور اس کے بارے میں یہ بات فرما دی کہ یہ بات اس کے فرض منصبی میں داخل ہے کہ وہ ہر میدان میں دوسری امتوں کے لیے رول ماڈل بنے۔ رول ماڈل بننے کے لیے ضروری ہے کہ امت ہر میدان میں دوسروں سے آگے رہے، خواہ علمی میدان ہو یا عملی، اس کا تعلق سیاست سے ہو یا دین و مذہب سے، بات روحانی میدان کی ہو یا سائنسی ٹیکنالوجی کی، وہ گھریلو زندگی ہو یا کاروباری مصروفیات، غرض ہر جگہ مسلمان سب سے آگے رہے اور دوسروں کو بتائے کہ ان چیزوں کو صحیح طور پر کیسے استعمال کیا جائے، یعنی کہ اللہ کے احکام کے مطابق کیسے زندگی گزاری جائے، یہ مسلمان بتائیں گے۔ آج الٹا ہو گیا ہے، اللہ حفاظت فرمائے ہمارے ایمان کی، آج الٹا ہو گیا ہے، ہم متاثر ہو رہے ہیں یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور باطل طاقتوں سے متاثر ہو رہے ہیں کہ ان کے طریقے میں کامیابی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب اس آیت سے اگلی آیت آئے گی تو اس کی تفسیر میں یہ بات بھی پیش کر دی جائے گی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، رول ماڈل مسلمان ہے، نہ کہ یہودی اور عیسائی ہے یا اور باطل جو فرقے ہے یا باطل ہے جو کفار ہے، مشرکین ہے، مجوسی ہے، یہ سب کے سب باطل ہے اور یہ رول ماڈل نہیں ہے، بلکہ مسلمان رول ماڈل ہے ان کے لیے۔ جب تک مسلمان شریعت کے مطابق رہے گا وہ کبھی کمزور نہیں ہوگا، نہ ہی اس کے دل کے اندر کبھی باطل طاقتوں سے خوف پیدا ہوگا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ تو میں نے یہاں پر بتا دیا کہ رول ماڈل ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرعی حیثیت بھی سن لیجیے۔ اب اس پہ بڑی بحث چلتی ہے کہ بھئی فرض ہے یا فرض کفایہ ہے، فرض عین ہے یا کیا ہے، تو اس کو دھیان سے سن لیجیے۔ بعض اہل علم کے نزدیک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی دعوت و تبلیغ امت پر فرض عین ہے۔ بعض علماء کے نزدیک ہر مسلمان پر اپنی صلاحیت کے لحاظ سے اچھی بات بتانا اور بری بات سے روکنا فرض ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اتنے لوگ اس کو انجام دینے والے موجود ہو جن سے امر بالمعروف کا مقصد حاصل ہو جائے۔ اگر کچھ لوگ اس فرض کو ادا کرتے ہیں تو اجر تو انہی کو ملے گا، البتہ پوری امت گناہ سے بچ جائے گی۔ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ دماغ میں ہمارے یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یار محلے میں سے 10 آدمی تو کر رہے ہیں، تو میرے عزیز ساتھیوں یہ 10 آدمی جو کر رہے ہیں اس کا ثواب انہی کو ملے گا، اور اگر وہ 10 بھی یہ سمجھ کے چھوڑ دے کہ بھئی میں ہی کیوں کروں تو پھر نقصان پوری امت اٹھائے گی، نقصان پھر پوری امت کو اٹھانا پڑے گا۔ جیسے کہ
ایک بستی کے اندر اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور کوئی بھی اس کا کفن دفن اور جنازہ پڑھنے کا انتظام نہ کرے تو پوری بستی گناہ گار ہوگی، اور اگر اس میں سے 10 آدمی اس کو کر دے، 5 آدمی اس کام کو کر دے، یعنی کہ کفن دفن کا انتظام کر کے نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دے، تو بستی عذاب سے تو بچ جائے گی، لیکن وہ کیا ہوا؟ ثواب سے محروم ہو گئی۔ اور سارا مسئلہ ثواب کا ہی ہے، آخرت میں نیکیاں کام آئے گی۔ یہ دوسرے کے جو اعمال ہیں نا کہ بھائی وہ تو کر رہے ہیں میں کیوں کروں، یہ کام نہیں آئیں گے ہمارا خود کا عمل کا سکہ چلے گا بھائی۔ ہمارے خود کے اعمال ٹھیک ہو گئے تو کامیاب ہو جائے گے، نہیں تو ناکام ہو جائے گے۔ تو اپنے عقل میں سے یہ بات تو نکال ہی دیجئے کہ یہ فرض کفایہ ہے تو کچھ لوگ کر رہے ہیں اب میں کیوں کروں، نہیں، بلکہ یہ سمجھ کے چلے کہ کچھ نہیں کر رہے، میں کر رہا ہوں، مجھے کرنا ہے، میری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے مجھے بھی تو بہترین امتی ہونے کا ٹائٹل دیا ہے، اگر میں اس کام کو کروں گا تو میں کیوں اس ٹائٹل سے محروم رہوں، میں کیوں اس لقب سے محروم رہوں؟ جب ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی تو پھر ہمارے لیے یہ کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر ہم اس میں بحث میں نہیں پڑیں گے کہ فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے، پھر اس بحث میں نہیں پڑیں گے۔ جب ہمارے دماغ میں اور دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ مجھے تو بہترین امتی ہونے کا لقب حاصل کرنا ہے، جب یہ بات بیٹھ جائے گی نا پھر جو ہے ہمارے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ تبلیغ کے 2 درجے ہیں، ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو۔ تبلیغ کے 2 درجے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک درجہ تو وہ ہے جو سب کے ذمے ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں آیا ہے، جس کو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کیے گئے ہو، تم نیک کام کا حکم کرتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو۔ یہ تو وہی ترجمہ آ گیا۔ اب سن لیجئے دوسرا درجہ وہ ہے جو اہل علم کے ساتھ خاص ہے، جس کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں بتایا گیا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلایا کرے اور نیک کام کرنے کو کہا کرے اور برے کاموں سے روکا کرے۔ تو یہ 2 طبقے ہو گئے، ایک تو ہو گئے تمام مسلمان جو کہ یہاں پر بات کی گئی ہے کہ تم بہترین امت ہو، اور ایک ہو گئے وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تو ایک ہو گئے وہ، یعنی کہ ایک تو ہو گئے علماء اور ایک ہو گئے عوام۔ تو یہاں پر پہلے عوام کا ذکر، پہلے خاص کا ذکر کیا گیا 104 نمبر آیت میں، اور پھر عوام کا ذکر کیا گیا ہے کہ پوری امت اس میں داخل ہو جائے گی، شرط یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرتی ہو، برائی سے روکتی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول میں پہلے اوپر بیان کر چکا ہوں۔ اب دعوت خاصہ اور اس کی ذمہ داری سن لیجئے۔ دعوت خاصہ اس کو کہتے ہیں کہ مسلمان کے ذمہ دعوت خاصہ وہ ہے کہ خطاب خاص ہو اپنے اہل و عیال کو، دوست و احباب کو، خود اپنے آپ کو، جہاں جہاں جس قدر قدرت ہو۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ تم میں سے ہر ایک راعی و نگران ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ رعیت یعنی ماتحتوں کے ساتھ تمہارا کیا سلوک تھا، تم نے کیا کیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کے عذاب سے بچاؤ۔ یہ دعوت خاصہ ہے جس کا ہر شخص کو اپنے گھر میں اور تعلقات کی جگہوں میں اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات اب اور سن لیجئے، دعوت عامہ۔ دوسری دعوت عامہ ہے جس میں خطاب عام ہو، یہ کام صرف مقتداؤں کا ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ مقتداؤں کا ہے، جس کا ذکر وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ میں ہے، اور اس کو مقتداؤں کے ساتھ خاص کرنے میں ایک راز ہے، وہ یہ کہ دعوت عامہ یعنی واعظ و بیان اسی وقت مؤثر ہوتا ہے کہ جب سامنے والے کے قلب میں داعی کی وقعت ہو، بلکہ متعلق دعوت میں بھی داعی کی وقعت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اور ایسے لوگ ہوتے ہی کتنے ہیں جو یہ سمجھتے ہو کہ انسان کو چاہیے کہ نصیحت پر عمل کرے، وہ نصیحت کی بات خواہ دیوار پر ہی لکھی ہوئی کیوں نہ ہو۔ تو ایسے لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں، ورنہ عموماً یہ دیکھتے ہیں کہ واعظ یا داعی با وقت ہے یا نہیں، یعنی کہ پہلے یہ دیکھتے ہیں بھئی اس کی کوئی وقت عزت ہے بھی یا نہیں، یہ اس قابل ہے بھی یا نہیں۔
جبکہ دائی کا کام یہ، اگر یہ سمجھ لیا جائے جیسے کہ عوام کے لیے ہے تو پھر جو ہے لوگ بات نہیں مانیں گے، بلکہ یہاں پر علماء کے لیے اور کس کے لیے، مقتداؤں کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ تو ایک بات یہ ہو گئی۔ اچھا، اب یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ معروف اور منکر کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ معروف اسلام میں بھلائی اور نیکی کو کہتے ہیں، اور لغت میں ایسی بات کو معروف کہتے ہیں جو مشہور ہو، جس کا عام چلن ہو۔ قرآن مجید بھلائی کے لیے معروف کا لفظ استعمال کر کے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ نیکیاں معاشرے میں اس قدر عام ہو جائے کہ وہ معاشرے کا چلن بن جائے، وہ معاشرے کا چلن بن جائے کہ ہر طرف نیکی ہی نیکی نظر آئے، برائی کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ ہے معروف، سمجھ گئے نا۔ اب منکر کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ ہر وہ بات جس کو شریعت نے قبیح سمجھا ہو یا حرام و مکروہ قرار دیا ہو وہ منکر ہے، اس میں تمام وہ برائیاں اور مفاسد داخل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ناجائز قرار دینا معلوم و معروف ہو۔ اب یہ بھی سن لیجئے کہ معروف و منکر کی وسعت کیا ہے، یعنی کہ کہاں تک اس کام کو کیا جا سکتا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کہاں تک کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی سن لیجئے۔ جس طرح مسلمانوں کی اصلاح کی فکر اور ان کو سمجھانا معروف میں داخل ہے، اسی طرح غیروں کو اسلام کی دعوت دینا اور ان کو اسلام کی خوبیاں بتانا بھی معروف میں داخل ہے۔ اسی طرح منکر میں حرام اور ناجائز چیزوں کے روکنے کے ساتھ ساتھ کفر اور شرک سے روکنا بھی شامل ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کوئی ایک ہی طریقہ متعین نہیں ہے۔ نیکی کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے کا کوئی ایک ہی طریقہ متعین نہیں ہے، بلکہ صرف ایک طریقے کو متعین اور ضروری بتانا اور ماننا خود ایک گناہ ہے۔ زبان سے، قلم سے، طاقت و قوت کے استعمال اور اپنے اثر و رسوخ سے انفرادی طور پر یا اجتماعی شکل میں غرض کسی بھی نوعیت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینا بلا شبہ درست ہے اور یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک آیت کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اب دوسری آیت کا خلاصہ بھی سن لیجئے جو اس سے آگے، یعنی کہ آیت نمبر 111 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، یہ جو دشمنان اسلام ہے تھوڑا بہت ستانے کے سوا تمہیں کوئی بڑا نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو تم کو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، لیکن یہ کام کب ہوگا؟ اب اس کی تفسیر میں یہاں پر پیش کر رہا ہوں۔ اگر تم خیر امت ہو تو کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دوسری امتوں کے مقابلے میں خیر امم یعنی بہترین امت ہونے کا لقب دیا ہے، اور اس کی بنیاد امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور ایمان کو قرار دیا ہے۔ اب اگر تم نے وہ کام کیے جن کاموں کی وجہ سے تم کو یہ لقب ملا ہے تو یاد رکھو یہ دشمن جو اپنی سازشوں سے تمہیں کافر بنانے کی فکر میں ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، زیادہ سے زیادہ کچھ اذیت و تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے۔ تم کو ان کی کثرت یا ان کی طاقت و حکومت سے خوف کھانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ اے خیر امم، خدا کا وعدہ ہے کہ یہ شیطانی لشکر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، بشرطے کہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے تم اپنے کو خیر امم ثابت کرو۔ بس یہ اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ زبان سے گالی دے اور نامردوں کی طرح تم کو برا بھلا کہے اور تمہارے خلاف جھوٹے پروپگنڈے کرے یا کوئی چھوٹی موٹی عارضی تکلیف پہنچائے، اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اور اس سے پہلے صحابہ کے دور میں یہ تینوں پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے۔ سن لیجئے، صحابہ کے زمانے میں یہ پیشن گوئیاں حرف بحرف پوری ہوئی ہے۔ یہود سے پورے 7 سال
مقابلہ رہا۔ یہود عرب میں بڑی طاقت رکھتے تھے، تمام مالی کاروبار آج کی طرح اس وقت بھی ان کے قبضے میں تھے، ہر طرح کے سامان جنگ رکھتے تھے۔ مدینہ سے لے کر ملک شام تک ان کے تجارتی قلعوں کی مسلسل قطاریں تھیں، دوسری طرف مسلمانوں کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں تھی۔ ان حالات کے باوجود قرآن نے اعلان کیا کہ اگر تم نے بہترین امت ہونے کی ذمہ داریاں پوری کی تو آخر کار میدان تمہارے قبضے میں ہوگا۔ نیز یہ دشمن یعنی یہودی اولاً تو تمہیں اپنے بڑے بڑے مضبوط قلعوں کے باوجود، بڑے بڑے خزانوں کے مالک ہونے کے باوجود ہرگز تم کو کوئی قابل ذکر نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ دوسرے، تم سے مقابلے کی نوبت آئی تو ہرگز غلبہ نہ پا سکیں گے بلکہ شکست کھائیں گے۔ تیسرے، یہ عرب کے جن قبائل کی سپورٹ کا ان کو گھمنڈ ہے، ان سے کوئی ان کی مدد نہ آئے گی۔ یعنی کہ جن قبیلوں پہ یہ گھمنڈ کرتے تھے نا کہ بھئی یہ بھی ہمارے ساتھ ہے، تو وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، اور آج بھی یہی ہوگا میرے عزیز ساتھیوں۔ تاریخ گواہ ہے کہ تینوں پیشن گوئیاں ہر بہر پوری ہوئی، آج بھی دنیا کے حالات ویسے ہی ہے، ہم آج بھی دنیا کی قیادت کے مالک ہو سکتے ہیں، بس کمی ہمارے اندر ہے کہ خیر امت کی صفات پورے طور پر ہمارے اندر نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، مسلمانوں کا روشن مستقبل کیا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ یہ وعدہ آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ جب تک مسلمانوں نے اپنی زندگیوں میں اسلامی نظام حیات کو قائم رکھا تو ان کے دشمنوں کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ذلت و خواری کو لکھ دیا، الا یہ کہ مسلمانوں کے عہد و ذمہ داری کی وجہ سے انہیں چین و سکون نصیب ہوا ہو۔ یعنی کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی امان حاصل کر لیتے تھے، جیسے کہ روایتوں میں بھی آتا ہے کہ یہودی جب مدینہ سے باہر چلے گئے تو انہوں نے خود مسلمانوں کی امان حاصل کی ہے، تو اس لیے وہ امن سے رہتے تھے کہ مسلمانوں نے ان کو امان دے رکھی تھی۔ تو اگر آج بھی مسلمان جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری طاقت اور حکومت جو ہے پست ہو جائے اور مسلمان غالب آ جائے، تو ان کو دعوت کا کام کرنا ہوگا، داعی بننا ہوگا۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، جس طریقے سے صحابہ اکرام کے دور میں مدد آئی تھی، آج بھی آئے گی اگر ہم نے جو ہے صحیح طریقے سے دعوت کے کام کو سمجھ کے عمل کرنا شروع کر دیا۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جب مسلمان دعوت کے کام سے اپنے دین کی سرحدوں کو چھوڑ کے اور باطل کی سرحدوں میں گھس جائیں گے، اپنے دین کی سرحدوں کو توڑ کے اور دین کے طریقہ کار کو چھوڑ کے باطل کے طریقے کو اختیار کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر یہ ذلیل و خوار ہونا شروع ہو جائے گے۔ تو یہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں 2 آیتوں کی مختصر سی تفسیر پیش کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ اس کو معاف فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔